बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नाज़रीन, DTN से डेली न्यूज़ शॉट के साथ मैं हूं मुनीर अहमद, और हमें ज्वाइन करते हैं वाशिंगटन से हमारे सीनियर सहाफ़ी अनवर इकबाल साहब, और इस्लामाबाद से हमें ज्वाइन किया है फौजिया शाहिद साहबा, सीनियर सहाफ़ी। टॉप न्यूज़ में आज 16 दिसंबर 16 दिसंबर हमारी ज़िंदगियों का तारीख दिन है। ना सिर्फ 16 दिसंबर 1971 की बात, बल्कि जो आर्मी पब्लिक स्कूल वाला जो वाक़या है, उस हवाले से भी ये हमारे लिए बहुत दिल दहला देने वाला, और एक क़यामत सुग़रा जो गुज़री उस दिन, उस हवाले से भी ये हमारे लिए बहुत अंदोनाक दिन है। पहले तो हम इन 2 सानियों के हवाले से बात करेंगे, और उनके जो शुहदा हैं, उनके लिए भी हम दुआ करेंगे, और देखेंगे कि इसने हमारी ज़िंदगियों पे किस तरह से इम्पैक्ट किया है। फिर हम देखेंगे कि तालिबान का एक वफ़द जो है वो पाकिस्तान का दौरा कर रहा है, और ये तालिबान का तीसरा डेलीगेशन है जो पाकिस्तान आया हुआ है। और कल हमने देखा था कि ज़लमे खलीलज़ाद जो यूएस एम्बेसडर हैं उन अफगान पीस, वो भी हमारे यहाँ पे आए हुए थे, और जनरल स्कॉट जो हैं वो भी उनके साथ थे। तो इसको हम उस कॉन्टेक्स्ट में भी देखने की कोशिश करेंगे। अनवर इकबाल साहब हमारे साथ होंगे इस हवाले से, और फौजिया शाहिद साहबा। और फिर हम एक देखेंगे कि जो सेनेट के इलेक्शंस हैं, आज वज़ीर आज़म इमरान खान ने कहा है कि वो सुप्रीम कोर्ट से रुजू कर लिया गया है या करेंगे, कि हाथ उठाकर सुप्रीम कोर्ट में सेनेट के इलेक्शंस हों और वक्त से पहले हों। इसके ऊपर भी अगर हमारे पास वक्त हुआ तो हम इसके ऊपर बात करेंगे, लेकिन कल हमने कुछ हद तक इसके ऊपर बात की थी, और तज्जिया हमारे जो सहाफ़ी दोस्तों का था, ये था कि ये एक्स्ट्रा कॉन्स्टिट्यूशनल होगा, और ये इसकी कहीं पे कोई हमें आईनी मंतक नज़र नहीं आती, और कहीं पे ये चीज़, लेकिन आज फिर एक दफ़ा इसको देख लेंगे कि क्या इसकी कोई पॉसिबिलिटी होती है या नहीं होती। फौजिया शाहिद साहबा, अनवर इकबाल साहब, 16 दिसंबर बहुत गमनाक दिन है। पहले सकूत ढाका के हवाले से था, फिर आर्मी पब्लिक स्कूल के हवाले से। हम बहुत बुरी तरह नाकाम हुए। एक दफ़ा कौमी सतह के ऊपर, और दूसरी दफ़ा हम अपने बच्चों को तहफ़्फ़ुज़ देने में बहुत बुरी तरह नाकाम हुए। फौजिया शाहिद साहबा। अ, यकीनन आपने जिस तरह बात की है, दोनों इंतहाई अफ़सोसनाक वाक़यात हैं। शुक्र है कि आपने ये सवाल नहीं किया, जबकि हर जगह जहाँ भी बैठें, तो सवाल ये किया जाता है कि क्या हमने कोई सबक सीखा? बार-बार इस चीज़ को कि 16 दिसंबर का जो वाक़या हुआ, उसमें हमने कोई सबक सीखा। लेकिन अफ़सोस की बात ये है कि जिन्हें सबक सीखना था, वो सीख नहीं सके। अब ये क्योंकि मैं इशारा कर रही हूँ हमूदुर रहमान कमीशन रिपोर्ट के हवाले से। आपने भी अब देखी होगी, ज़ाहिर है कि मेरी भी नज़र से गुज़री। इसमें जिस किस्म की जो बातें सामने आई थी, जिस तरह एतराफ़ किया गया कि ऊपर से ऑर्डर आया था कि सरेंडर कर दें। मुझे वो भी याद है कि एक मेजर लेवल की शख्स ने जो उसमें गवाही दी थी, और उसने कहा था कि अगर कोई इस किस्म का ऑर्डर फौजी को देता है कि वो सरेंडर करे, तो वो उसकी जो सुप्रीम कमांडर है, उसकी हैसियत ख़त्म हो जाती है। और याह्या खान साहब का बकौल जनरल नियाज़ी कि याह्या खान साहब का ऑर्डर था, और इसके बाद ये है कि वो उनकी क्या हैसियत थी कि वो बरकरार रहती। फिर मेरे लिए तो ये बहुत बड़ा क्वेश्चन ये है कि हमूदुर रहमान कमीशन पब्लिक नहीं की गई। हमूदुर रहमान कमीशन में जिनको कोर्ट मार्शल की बात की गई, उनको भी किसी तरह में नहीं लाया गया, मुकम्मल तौर पे उनको आज़ाद कर दिया गया। उसके बाद हमारी जब इलेक्टेड गवर्नमेंट्स आई, जो जमहूरी हुकूमतें थी, मैं भुट्टो साहब की हुकूमत का ज़िक्र कर रही हूँ, कि जिन्होंने फाइनेंशियल भी और बहुत ज़्यादा उसको बूस्ट किया। और उसके बाद जो भी सूरत हाल आई, मेरा अपना ख्याल है कि हमारी जमहूरी हुकूमतें जब तमग़ा जमहूरियत देती हैं,
یا اس قسم کی جب ان کو انکریج کرتی ہیں تو وہ سبق سیکھنے والی باتیں ختم ہو جاتی ہیں. سبق جو سیکھنا تھا، عوام کی بات سن لی جاتی تو میرا خیال ہے کہ اتنا بڑا سانحہ نہ ہوتا. بہت سے معاملات تھے، بات چیت ہو جاتی. مثلا جیسے میں ابھی ذکر کر رہی ہوں کہ وہ حمود الرحمان کمیشن میں ہی ایک میجر تھے جو مجھے اس وقت نام بالکل بھول گیا ہے. وہ یہ کہتے ہیں کہ یہ کہا گیا کہ ڈھاکہ پہ کوئی بہت بڑی بمبارڈمنٹ ہو رہی ہے اور انڈیا جو ہے وہ حملہ کر رہا ہے، اور وہ کہتا ہے کہ ایسی صورتحال نہیں تھی. اور چونکہ انڈیا ان کا ایک بہت بڑا اس وقت مسیحا بن کے آیا تھا تو وہ ڈھاکہ پہ بمباری نہیں کر سکتا تھا. بہرحال یہ جو میں نے یہ دو تین باتیں کی ہیں یہ حمود الرحمان کمیشن میں کہی گئی، اور اس میں نام لے کے باضابطہ طور کے آپ کو بھی یاد ہوگا کہ اس میں انہوں نے کورٹ مارشل کی بھی استدعا کی گئی تھی. ہم نے سب کچھ بھلا دیا. اب جب ہم نے سب کچھ بھلا دیا، جب ہم نے جو چیز سبق وہی لینا تھا، ظاہر ہے ایوب خان کا جو ابتدا ہوئی تھی بنگلہ دیش کے حوالے سے، یحییٰ خان نے اس کی تکمیل کی تھی، تو ہمیں کس طرح بھول سکتا ہے کہ یہ المیہ کس نے اس کو ٹیکل کرنا تھا اور کس کو سبق بھی کس نے لینا تھا. اب اگر مجھے کہیں کہ جی میں نے سبق لینا تھا یا آپ نے، تو میں اس کو تسلیم نہیں کرتی، کیونکہ عوام تو مجھے اچھی طرح یاد ہے ہم لوگ اس وقت تھوڑے اتنے زیادہ چھوٹے نہیں تھے، لیکن بہرحال تھوڑے چھوٹے تھے. مجھے اچھی طرح یاد ہے کیونکہ میرے چچا جو ہیں وہ بارڈر پہ گئے ہوئے تھے، تو جس طرح میری والدہ، والد، چچی اور سارے گھر والے جس طرح رو رہے تھے وہ میں کبھی نہیں بھول سکتی. جب رات کو جب اطلاع ملی تھی کہ بنگلہ دیش کے بننے کے حوالے سے، سرنڈر کرنے کے حوالے سے، تو وہ ایک اتنا بڑا المیہ تھا کہ وہ مجھے آج تک ان کے جو ایک رونے کی جو بات تھی، کیونکہ میرے والد جو ہیں بہت اسٹرانگ تھے لیکن ان کی آنکھوں سے بھی آنسو آئے تھے. تو جی یہ ایک میں سمجھتی ہوں کہ آج بھی کچھ نہیں گزرا، جو کچھ ہونا تھا بہت کچھ ہو چکا. آج بھی جو وقت ہے کہ ہمیں دیکھنا پڑا کہ 22 کروڑ عوام جو ہیں وہ یہ نہیں ہے کہ پتھر ہے. عوام طاقت کا سرچشمہ عوام جو ہے اس کو تسلیم کرنا پڑے گا. عوام کی خواہشات چاہے وہ بلوچستان کا عوام ہے، چاہے وہ سندھ کے ہیں، سے یہ نہیں کہ آپ کرواتے رہیں، یہ نہیں کہ آپ اپنی مرضی کی حکومتیں بنواتے رہیں. یہ اس طرح جو ہے وہ عوام کی توہین نہ کریں. صحیح. آپ اس وقت بھی اگر توہین نہ کی جاتی، الیکشن آپ نے کروا دیے تھے 70 میں، لیکن 1 سال تک کیوں آپ نے اقتدار منتقل نہیں کیا؟ اس وقت بھی عوام کی توہین نہ کی جاتی مینڈیٹ کی تو شاید اتنا بڑا المیہ نہ ہوتا. جی دوسری جانب جو میں آپ نے یہ بھی بہت بڑا المیہ ہے کہ 16 جی یہ کہہ رہا ہوں کہ پہلے 16 اسی دسمبر 2014 سکوت ڈھاکہ کے حوالے سے ہی انور اقبال صاحب کی رائے لے لیں تو پھر ہم وہ اے پی ایس والے ایشو پہ آ جائیں گے. انور اقبال صاحب، سکوت ڈھاکہ 16 دسمبر پاکستان دو لفظ ہوتا ہے، اور اس وقت کے جو عوامل تھے، جو ہٹ درمی تھی اور ساری صورتحال تھی، تو کیا آپ سمجھتے ہیں کہ اسی طرح کی ہٹ درمی جو ہے اور اسی طرح کی پولیٹیکل کیوس جو ہے اور اسٹریٹجک کیوس، وہ آج آپ کو اسی طرح نظر نہیں آتا ہے؟ کوئی مماثلت نظر آتی ہے آپ کو؟ بھائی سقوط ڈھاکہ ایک ایسی چیز ہے جس سے میں ذاتی طور پہ متاثر ہوا. میرے والد صاحب سرکار کے ملازم تھے، اکاؤنٹنٹ تھے، ٹرانسفر ہو گیا تھا ایسٹ پاکستان. ہماری پوری فیملی، ہم لوگ چلے گئے تھے. ہم 3 نوجوان تھے اس وقت، اسکول میں پڑھتے تھے. نوجوان تو نہیں تھے، چھوٹے تھے ابھی، لیکن بہرحال اسکول میں پڑھتے تھے. تو ہم تینوں کو تو بھیج دیا گیا پاکستان. اس کے بعد ہماری پوری فیملی پرزنر آف وار بن گئی. 2.5 سال رہے میرٹھ جیل میں، پرزنر آف وار کیمپ میں، انڈیا میں. اور وہ ایک طرح سے لکی رہے کیونکہ جو لوگ انڈین فوج نے نہیں اٹھایا وہ سول وار میں پھنس گئے اور مار دیے گئے. تو بہرحال نتیجہ یہ ہوا کہ 2.5 سال تک ہم صرف 3 نوجوان رہے، کسی بھی فرد کے بغیر، گھر والے کے. اور ہم نے وہ بھی وقت دیکھا کہ رشتہ داروں اور دوستوں سے ملنے جاتے تھے تو وہ کنی کتراتے تھے کہ بھائی یہ تو اکیلے
لڑکے ہیں یہ ہمارے گھر ہی رہ پڑیں گے. تو ان کو نہ ہی اگر کہیں جاتے تھے تو وہ کہتے تھے مغرب سے پہلے پہلے نکل جاؤ، دیر ہو جائے گی، کیونکہ انہیں ڈر لگتا تھا کہ مغرب ہو گئی تو کہ ہمارے گھر ہی نہ رہ پڑے. تو ہم نے تو خیر میں نے تو بہت بھگتا اور میری فیملی نے بہت بھگتا. لیکن بات یہ ہے کہ جو غلطیاں ہم نے کی مغربی مشرقی پاکستان کے حوالے سے، وہ سب سے بڑی غلطی تھی. اس میں صرف فوج نے جو کچھ کیا، جو کچھ 71 میں ہوا، وہ تو کلمینیشن تھا، آخری نتیجہ تھا ایک پورے عمل کا جو 1947 سے شروع ہوا. فوج کو ہم برا بھلا کہتے ہیں، کہنا بھی چاہیے. انہوں نے آرمی ایکشن کیا تھا جس میں بہت ظلم ہوا تھا بنگالیوں پہ، اس میں کوئی شبہ نہیں. مگر ہم بھول جاتے ہیں کہ قائد اعظم نے ڈھاکہ یونیورسٹی میں یہ بھی بات کی تھی کہ اردو اینڈ اونلی اردو ول بی دا نیشنل لینگویج آف پاکستان. تو اس کے خلاف جس شخص نے کھڑے ہو کے سب سے پہلے احتجاج کیا تھا وہ تھے پروفیسر غلام اعظم صاحب، جن کو بعد میں بنگلہ دیش میں پاکستان کی حمایت میں پھانسی دے دی گئی. تو یعنی اس سے اندازہ لگا لیں کہ جو یہ جو بات تھی، یہ سجیشن جو تھی، اس حد تک انپاپولر تھی بنگال میں. اور اس کی مین وجہ جو ہمارا جو رویہ تھا، اس کی وجہ یہ تھی کہ ہمارے یہاں کسی نے یہ ضرورت نہیں محسوس کی کہ بنگالیوں کو سمجھا جائے، ان کی زبان کو سمجھا جائے، ان کے کلچر کو سمجھا جائے. ہم نے مشرقی پاکستان کو پہلے دن سے ایک کالونی کے طور پہ ٹریٹ کیا، اور ہمارا رویہ یہ تھا. جو میں دیکھتا ہوں، حالانکہ ہم تو فوج سے ہمارا کوئی تعلق نہیں تھا، میرے والد صاحب اکاؤنٹنٹ تھے، اکاؤنٹنسی پڑھی ہوئی تھی انہوں نے. تو وہ جو رویہ تھا ہمارا، وہ یہ تھا کہ بالکل ایسا ہی لگتا تھا جیسے انگریز کا تھا کہ جب تک رہیں گے اور جب نہیں رہ سکیں گے چھوڑ کے چلے جائیں گے. یعنی سمجھنے کی کوئی کوشش نہیں تھی. جب گفتگو اس پہ ہوتی تھی تو وہ کہتے تھے کہ اردو اس لیے ضروری ہے کہ ان کو ویسٹ بنگال سے توڑنا ہے. ارے بھائی، اگر آپ نے ویسٹ بنگال سے ان کو توڑنا تھا تو آپ ایک کام کر سکتے تھے بڑی آسانی سے. لیکن اس کام کو کرنے کے لیے یہ ہوتا کہ آپ جو مغربی پاکستان سے گئے ہوئے جو بیوروکریٹس ان کو اس بات کا علم ہوتا، وہ یہ تھا کہ ٹیگور وغیرہ سے پہلے بنگلہ زبان جو ہے وہ اردو اور پنجابی کی طرح شاہ مکھی یعنی فارسی رسم الخط میں لکھی جاتی تھی. تو اگر آپ ان سے یہ کہتے کہ ہم آپ کا پرانا رسم الخط بحال کر رہے ہیں تو میرا خیال ہے وہ بنگلہ دیش کے مسلمانوں کے لیے، بنگالی مسلمانوں کے لیے زیادہ ایکسیپٹیبل ہوتا، بجائے اس سے کہ ہم ان کی زبان چھین لیتے. اول تو اس کی بھی ضرورت نہیں تھی، اس کو اس طرح بھی چھوڑ دیتے. لیکن دوسری بات یہ تھی کہ ہم میں سے کسی نے ٹیگور کو پڑھا نہیں تھا، ہم میں سے کسی نے مدھوسودن مائیکل کا نام نہیں سنا تھا، ہم میں کسی کو کبھی جسیم الدین کا نہیں پتا تھا، شاید نذر الاسلام کا کچھ لوگوں نے نام سنا ہو یا پاکستان بننے کے بعد. تو ہم سمجھ ہی نہیں پائے کہ بنگلہ زبان کتنی اسٹرانگ ہے، اس میں کس طرح کا لٹریچر. مثلاً آج جو کہ سمبولک پوئٹری اور پروز پوئم اور جو چیزیں لکھی جا رہی ہیں اردو میں، وہ بنگلہ دیش میں پارٹیشن سے بہت پہلے 20ویں صدی کے آغاز میں اور 19ویں صدی کے آخر میں لکھی جا رہی تھی. کیونکہ بنگالیوں کو ایک ایڈوانٹیج ہوا تھا کہ ان کے چند لکھنے والے مثلاً مدھوسودن مائیکل جو ہیں وہ پیرس میں رہے اور وہاں جو بودلیئر وغیرہ سے براس ان کا تعلق رہا. تو جو جدید ترین مغربی جو ٹرینڈس ہے لٹریچر کے وہ بھی بنگلہ زبان میں آئے. ٹیگور کے جو افسانے تھے، اس کی جو پوئٹری تھی، تو ہمیں احساس ہی نہیں ہوا کہ لینگویج کتنی ڈیپ ہے، یہ کلچر کتنا ڈیپ ہے. اور یہ ایک چیز اور ہم نہیں سمجھ سکے، وہ تھا کہ بنگلہ زبان کا ٹریڈیشن جو ہے وہ بہت مختلف ہے اردو اور پنجابی سے. بنگلہ زبان پہ اس طرح فارسی اور عربی کا انفلوئنس نہیں رہا جس طرح اردو اور پنجابی میں ہے. پنجابی میں بعض الفاظ جو بالکل روزمرہ پنجابی زبان کا حصہ ہے، مثلا بندہ، آپ دیکھ لیں بندہ فارسی کا ہے، یا رب جو ہے ربا وہ عربی کا ہے. ایون سکھوں کا جو خالصہ ہے، حالانکہ وہ مسلمان نہیں ہے لیکن کلوز ایسوسیشن کی وجہ سے خالصہ بھی عربی کا ہے، اور باگرو جی کی فتح جو ہے فتح بھی عربی ہے. تو یہ اسٹرانگ انفلوئنس اس طرح نہیں تھا. ان کے ہاں بنگلہ پہ بہت زیادہ انفلوئنس ہے سنسکرت کا، اور وہ رہا اور رہے گا. اور اس طرح پھر ان کے جو معاشی مسائل تھے، مثلاً
ایون چھوٹی چھوٹی چیزیں ہیں. مجھے یاد ہے بنگالی جو ہمارے ساتھ بچے پڑھتے تھے وہ اس بات پہ بڑے حیران ہوتے تھے کہ یار یہ ویسٹ پاکستان کے جو ویل انٹینشن شریف لوگ ہیں وہ آ کے ہمارے یہاں سڑکیں کیوں بنا دیتے, جب ان کو بار بار کہتے ہیں کہ سڑکیں نہ بناؤ. لیکن آپ جب ویسٹ پاکستان میں رہتے ہو تو آپ کو سمجھ میں آتا ہے کہ ایک بندہ اگر کراچی سے اٹھ کے گیا ہے, لاہور سے گیا ہے, ڈی آئی خان سے گیا ہے, پشاور سے گیا ہے, تو ظاہر اس کے ذہن میں جب عوام کی بھلائی کی پہلی بات آتی ہے تو سڑک بنانے کی آتی ہے. لیکن بنگالی کہتے تھے بھائی ہمارا جو ہے نا جغرافیہ بہت مختلف ہے, اگر آپ نے کچھ کرنا ہے تو ہمارے ساتھ وہ کریں جو وہاں ہوتا ہے بینکاک میں, یعنی آپ دریا کو استعمال کریں سڑک کی جگہ گزرگاہ کے طور پہ. اور بنگالیوں نے یہ کیا, آزادی کے بعد ان کے ہاں جو آمد و رفت کا مین ذریعہ جو ہے سڑکیں نہیں ہیں, دریا ہے. لیکن آپ کے ہاں کسی نے اس کو سمجھنے کی کوشش نہیں کی, آپ اس کو بالکل اسی طرح چلاتے رہے جس طرح ڈیرہ اسماعیل خان کو چلاتے. نہ جغرافیائی ڈفرینس کو سمجھا, نہ کلچر کو سمجھا, نہ زبان کو سمجھا, نہ کسی چیز کی ضرورت محسوس کی. آپ نے وہی کیا جس کے لیے آپ نے 1947 سے تیاری کی تھی کہ جب حالات قابو سے باہر ہوں گے تو ہم چھوڑ کے آ جائیں گے اور اپنے بھوکے بنگالی خود مر جائیں گے. وہ نہیں مرے, وہ آپ سے بہتر ہو گئے. تو اچھا پھر اس سے ہم نے کوئی سبق نہیں سیکھا. ہم یہی رویہ ہم نے بلوچستان کے ساتھ رکھا ہوا ہے کہ چھوٹی سی آبادی ہے. یعنی آپ حیران ہوں گے کہ پچھلے ہفتے اس پہ بحث ہو رہی تھی. ہم لوگ یہاں آپ کے جو آئے ہوئے ہیں جو جرنلسٹ وہاں سے آپ کے اسلام آباد سے آصف بھٹی صاحب, ان کے ساتھ کچھ لوگوں کی, تو اس میں لوگ ابھی یہ کہہ اور کتنے بلوچ نے 60 لاکھ 70 لاکھ 1 کروڑ بھی نہیں ہے گئے. تو وہ کیا ہوگا جی, ہم ان کے ساتھ جو ہے ان کو ہم زبردستی وہاں جا کے آباد ہو جائیں گے اور ان کو اقلیتیں بدل دیں گے. یار ایسے نہیں ہوتا بھائی, یہ بچوں کے کھیل نہیں ہوتے. آپ کو بلوچوں کے حقوق دینے پڑیں گے, ان کو معاشی حیثیت ان کی بحال کرنی پڑے گی, ان کی زبان کلچر کو سمجھنا پڑے گا اور ان کو ساتھ لے کے چلنا پڑے گا. اسی طرح آپ دیکھ لیں کہ خیر آپ پشاور پہ بعد میں بات کریں گے, جب آپ پشاور بات کیجیے گا تو میں اس کا بھی ذکر کروں گا. مگر بنگال کا تو لٹریچر جو پڑھے, ہمارے یہاں یہ کہہ کے ساری بات کو لپیٹ دیا جاتا ہے کہ سب کچھ انڈیا نے کیا. انڈیا نے بالکل کیا, انڈیا نے بہت بڑا کردار ادا کیا فال آف ایسٹ پاکستان میں. لیکن یار آپ ذرا لٹریچر پڑھیں, جو نظمیں لکھی گئیں جو بنگالیوں نے, ایک بنگالی کی پوئٹ کی نظم ہے الوداع, وہ جب آرمی آپریشن کے بعد ڈھاکہ چھوڑ کے جا رہا تھا بنگلہ دیش سے انڈیا, تو اسے نظم لکھی تھی. وہ اتنی ڈیپ نظم ہے کہ آپ کو جھنجھوڑ کے ہلا کے رکھ دیتی ہے. آج تک ہر جگہ پڑھی جاتی ہے فلموں میں, یعنی انڈیا میں کلکتہ کی فلموں تک میں استعمال ہوتی ہے, ایون رومانی فلموں میں رومانس کے طور پہ استعمال ہوتی ہے. تو وہ اس طرح کی نظمیں کسی کے کہے پہ نہیں لکھی جاتی, دل سے نکلتی ہیں. اسی طرح آپ کو نہیں پتا کہ آپ نے کیا کیا ہے. آپ کو معلوم ہے کہ جو آج بنگلہ دیش کا قومی ترانہ ہے, اومار شونار بانگلہ میں تمہیں بھالو باشی, وہ ایک نظم تھی جو ٹیگور نے لکھی تھی 1905 میں پنجاب کی تقسیم کے خلاف. اور وہ نظم بنگالی مسلمانوں میں بڑی غیر مقبول تھی, لیکن آپ نے حالات وہاں پہنچا دیے کہ آج وہ نظم جو بنگال کی تقسیم کے خلاف لکھی گئی تھی بنگلہ دیش کا قومی ترانہ ہے. تو ہم نے تو کوئی ایفرٹ ہی نہیں کی. میں کیا کہوں, مطلب ہم ان کو کچھ سمجھتے ہی نہیں تھے. ہمارے ہاں مثلاً عزیز احمد صاحب ہمارے ایک وزیر خارجہ تھے, ان کے بارے میں مجھے ہمارے ریٹائرڈ بیوروکریٹ نے بتایا جنہوں نے ان کے انڈر کام کیا تھا کہ عزیز احمد صاحب اگر کسی بنگالی افسر سے ہاتھ ملاتے تھے تو وہ اس کے بعد ہاتھ کو صابن سے دھوتے تھے کہ ہاتھ گندا ہو گیا. آپ ذرا یہ جو ڈاکٹر جاوید اقبال تھے ان کی کتاب پڑھیں جو ان کی اپنی ایک ہے سوانح عمری, اس میں انہوں نے باقاعدہ لکھا ہے ذوالفقار علی بھٹو صاحب کا کہ ایک بنگالی افسر کے ساتھ انہوں نے UN مشن میں جو PID کا انچارج کا ریپرزنٹیٹیو تھا وہاں اتنا برا سلوک کیا کہ وہ باہر آ کے رونے لگا. مجھے افسوس ہوا تو میں اس کے پاس گیا وہ کرنے افسوس کرنے, تو اس نے کہا کہ سر آپ کبھی کے یعنی شاعر کے بیٹے ہیں, آپ سمجھیں گے, وہ تو نہیں سمجھیں گے. مجھے شکایت نہیں ہے, میں تو اس لیے رو رہا ہوں, اللہ سے فریاد کر رہا ہوں کہ یا اللہ ہمیں, اور یہ بات تھی 66 کی یعنی 65 کے وار کے فوراً بعد, یا اللہ ہمیں کب آزادی ملے گی کہ ہمیں اس سے ہماری جان چھوٹے ان لوگوں سے. تو ہم جس کو دیکھتے ہیں بہت بڑے صدمے کے طور پہ, بنگالی عوام اس کو اپنے لیے بہت بڑی بلیسنگ دیکھتی ہے, خوشیاں مناتی ہے, اور وہ سمجھتے ہیں کہ ان کو آزادی ملی ہے. تو ہمیں بھی یہ سمجھنا چاہیے کہ ہمارے مسلمان بھائی تھے
جن پہ ہم ظلم کرتے، جو ہمارے غلام بنے ہوئے تھے، اور اچھا وہ آزاد ہو گئے. ہمیں ان کی آزادی میں خوشی میں ان میں شامل ہونا چاہیے، ہمیں اس کا غم نہیں کرنا چاہیے. صحیح. یہ تو ایک آپ نے ظاہر ہے کہ اسی طرح کی صورتحال جو ہے ملتی جلتی، وہ ہمیں آپ نے بلوچستان کا ذکر کیا، لیکن اگر پنجاب میں بھی چلے جائیں تو وہاں پر بھی کوئی صورتحال کوئی شہد کی نہریں نہیں بہتی ہیں. کے پی میں بھی کوئی ایسی کوئی صورتحال ہے. فاٹا والے جو ہیں ان کو بھی ابھی بہت ساری شکایتیں ہیں. سندھ میں بھی ایسی. تو لیکن اب شاید جو حکومت کرنے والے جو ہیں ان کے شاید رویے اور ان کا طریقہ شاید تھوڑا بدل گیا ہے. لیکن ہمیں ضرور یہ خیال رکھنا چاہیے کہ کوئی ہم سے نہ کمتر نہیں ہے، اور جس کا جو حق ہے وہ اس کا حق ملنا چاہیے. اور منیر صاحب آپ بالکل صحیح کہہ رہے ہیں. میں نے دودھ اور شہد کی نہروں کی بات نہیں کی تھی، میں نے مغربی پاکستان کی خوشحالی کی بات نہیں کی تھی. مجھے پتا ہے کہ مغربی پاکستان کا عوام بھی اتنے ہی غریب تھے. میں نے بات کی رویوں کی. میں بھی رویوں کی بات ہی کر رہا ہوں. میں بھی جو اس کو بات کو آگے بڑھانے کے لیے انور اقبال صاحب، میں بھی یہ کہہ رہا ہوں کہ رویے جو ہیں. منیر صاحب ایک چھوٹی سی بات ہے، ہم لوگ پاکستان میں ہوتے، آپ تو بہت چھوٹے ہوں گے. مجھے یاد ہے ہمارے یہاں ایک وہ بنگالی بچوں کو چھیڑتے تھے اور یہ گاتے تھے، بنگالی بابو آیا مرغی چرا کے لایا، مرغی نے مارا پنجا، بنگالی بابو گنجا. بنگالیوں کا مسلسل مذاق اڑایا جاتا تھا سر. تو یہ ظاہر ہے کہ یہ رویے جو ہیں یہ بالکل جو انسانی سطح جو ہے اس سے بہت کمتر ہیں. اور شاید یہی رویے ابھی بھی انور اقبال صاحب ہمیں اپنے مختلف جگہوں کے اوپر نظر آتے ہیں. اور آج بھی ہم دیکھتے ہیں کہ کچھ لوگ پورے کر و فر کے ساتھ جو ہیں دوسرے جو لسانی طبقے ہیں ان کی اس طرح سے قدر و منزلت نہیں کرتے یا ان کو اپنے برابر نہیں سمجھتے. تو یہ ہمیں تھوڑا سمجھنا چاہیے، اور ہمیں اس رویوں سے جو ایک نقصان ہوا اس کو ہمیں اپنے مد نظر رکھنا چاہیے. ایک اور نقصان 16 دسمبر 2014 کو بھی ہوا، وہ بھی ہماری کچھ جو غلطیاں ہیں وہ بھی اسی کا شاخسانہ نظر آتا ہے. فوزیہ شاہد صاحبہ دیکھیں اے پی ایس کا واقعہ میں سمجھتی ہوں. جی آواز آ رہی ہے؟ جی آ رہی ہے. آواز آ رہی ہے؟ جی آپ کی آواز آ رہی ہے، بالکل آواز آ رہی ہے. میں یہ سمجھتی ہوں کہ جہاں ہم ڈھاکہ فال کی بات کرتے ہیں یا بنگلہ دیش کے بنائے جانے کی بات کی جاتی ہے، اسی طرح کا یہ بھی ایک بہت بڑا المناک واقعہ ہے جو 16 دسمبر کو ہی ہوا. بات تو بہت تفصیل سے اس پہ کی جا سکتی ہے، لیکن میں سمجھتی ہوں کہ اس واقعے پہ ہم بہت سی چیزوں کو نظر انداز کرتے ہوئے بھی بات کرتے ہیں. لیکن یہ ضرور میں کہوں گی کہ احسان اللہ احسان جس نے اعتراف کیا اس بہت بڑی ٹریجڈی کا، اس کو کیوں راتوں رات خاموشی سے چھوڑ دیا گیا، کیوں آزاد کیا گیا؟ آپ کی تحویل میں تھا، آپ نے گرفتار کیا ہوا تھا، اس کو راتوں رات خاموشی سے چھوڑ دیا جاتا ہے. اور کیا آپ ان 150 فیملیز کو یا جو بچے جن کے مارے گئے، جن کی پورے گھر تباہ ہو گئے، آپ ان کو کیا میسج دینا چاہتے ہیں؟ لیکن جب میں یہ اس قسم کی صورتحال دیکھتی ہوں کہ اس طرح مجرموں کو، اب یہ واقعہ بھی دیکھیں 2014 اور آج 6 سال ہو گئے. ان 6 برسوں میں آپ نے کیا کیا؟ آپ نے ایک خاموشی، ہم نے ایک تماشا بنا لیا کہ طالبان کے نام لگا کے بڑے ہم نے نقصانات دیکھ لیے. یہاں 70-75 ہزار لوگ جو ہیں ہمارے مارے گئے، اور ہم نے طالبان کو کہہ کے کہیں کوئی پروسیڈ نہیں کیا. ان لوگوں کے خلاف مقدمے درج کر کے اور اس کے بعد خاموشی اختیار کر لی. لیکن احسان اللہ احسان کا تو اس نے تو اعتراف کیا تھا، اس سانے کا اعتراف کیا تھا، اس کو کیوں چھوڑا گیا؟ مجھے تو ابھی تک نہیں سمجھ آیا. شاید آپ کو پتا ہو یا انور اقبال صاحب جانتے ہوں گے. میری جو ہے میری تو جو سوچ ہے اس میں بالکل یہ نہیں سمجھ میں آتا کہ اتنا بڑا المیہ، اور آج بھی جن کے والدین جو ہیں، اور پھر میرے ذہن میں تو یہ بھی بار بار گونجتا ہے کہ ہم نے ایک خاموش کرنے کے لیے شہداء اے پی ایس کا نام دیا. اور آپ کو بھی یہ یاد ہوگا
کہ ایک بچے کی ماں نے کہا کہ میرے بچہ کوئی محاذ پہ نہیں گیا تھا، وہ پڑھنے کے لیے گیا تھا، تو یہ کیا رٹ شہید کی لگا رہے، رٹ ختم کریں. تو یہ آپ ان لوگوں کے ساتھ کیوں تماشا کریں؟ میں یہ سمجھتی ہوں کہ پتہ نہیں بات دور چلی جاتی ہے، میرے پہ بہت سے اعتراضات آ جاتے ہیں، ویسے فوزی شاہ لیکن میں صاحب، ہمیشہ بات سمجھتی ہوں آپ کی بالکل کہ صحیح ہے کہ یہ اس بہت بڑا میں یہ سمجھتی ہوں کہ سیکیورٹی دیکھیے فیلئر سیکورٹی بھی تھا. فیلئر ہی پورے ملک میں ہوا نا، بار بار ہوا نا. میں 70-75 ہزار لوگوں کی زندگیوں کی بات کر رہی ہوں، بار بار سیکورٹی فیلئر ہوتا رہا. ہمیں تو وہ بھی نہیں بھولتا کہ جو آپ کے پنڈی میں GHQ میں واقعہ ہو جاتا ہے، ہمیں وہ بھی نہیں بھولتا جو آپ کی کچہری میں واقعہ ہو جاتا ہے. مطلب بے تمام شمار ایسی واقعات ہیں. جگہوں پہ جہاں ان میں یہ واقعات ہوتے رہے ہیں. اور یہ کوئی چھوٹی بات نہیں ہے کہ آرام سے ایک واقعہ ہو جائے اور اس کے بعد آپ گھر والوں کو تسلی دے کے کہ شہداء کا نام دے کے، شہید کا نام دے کے تو آپ خاموش ہو جائیں. یہ خاموشی والی باتیں نہیں ہیں. اب میں یہ سمجھتی ہوں کہ بعض اوقات یہ ہوتا ہے، شاید انور اقبال صاحب اس سے اختلاف کریں، لیکن میں سمجھتی ہوں کہ ایک بڑے المیہ کو اوور شیڈو کرنے کے لیے اس کے مقابلے میں ایک اور بڑا المیہ کیا جاتا ہے. اور آج وہ ہم یہ دیکھتے ہیں کہ آج پورے چینلز پہ 16 دسمبر 71 کا ذکر نہیں ہے، 16 دسمبر 14 کا ذکر ہے. فضل شاہ صاحب، کوئی سگنلز کے مسائل بھی ہو رہے ہیں. میرا خیال انور اقبال صاحب کی طرف چلتے ہیں اور ان سے بھی اسی حوالے سے بات کرتے ہیں. فضل شاہ صاحب، ایک عجیب سی بات ہے کہ اگر کسی دوسرے اینگل سے، کیونکہ ہم جرنلسٹ لوگ ہیں، ہم ایک چیز کو جس طریقے سے ہمارے سامنے پیش کی جاتی ہے ہم اس طرح سے اس کو نہیں دیکھتے. ہم کہتے ہیں اوکے، یہ جو ہمیں دکھانے کی کوشش کی جا رہی ہے، جو نیریشن جو نیریٹ کی جا رہی ہے چیز، یہ ایسے بھی ہو سکتی ہے لیکن یہ ایسے بھی ہو سکتی ہے. جب ہم چیزوں کو مختلف زاویوں سے دیکھنے کی کوشش کرتے ہیں تو حب الوطنی جو ہے وہ چیلنج ہو جاتی ہے. غداری کے سرٹیفکیٹس ہمارے تمغے بنا کے گلوں میں ڈال دیے جاتے ہیں. مطلب بہت ساری ایسی چیزیں ہیں کہ جو کہا جاتا ہے کہ جی یہ قومی مفاد کے خلاف بات ہے. لیکن آج تک ہم کبھی بھی کسی بھی سانحے کو ہم مختلف زاویوں سے دیکھنے کی ہمیں اجازت نہیں دی گئی. اور اگر کسی نے اس کو دیکھنے کی کوشش کی تو اس کے ساتھ جو سلوک ہوتا ہے اور جو برتاؤ اس کے ساتھ ہوتا ہے وہ بھی ایک اور طرح کی کہانی ہے. شاید ہمیں اب تھوڑا سا اپنے چیزوں کو کریٹیکل اینگل سے بھی دیکھنا پڑے گا. کیوں انور اقبال صاحب؟ دیکھیں، اگر پھر میں بنیادی مسئلے کی طرف آؤں گا. بنیادی مسئلہ کیا تھا، کیوں ہوا، ہماری بنیادی مسٹیک کیا تھی؟ بنیادی مسٹیک یہ تھی کہ یہ تجربہ بار بار دنیا میں کیا گیا ہے اور ہر جگہ ناکام ہوا ہے. تو تجربہ یہ ہے کہ آپ جو اسلحہ جو ہوتا ہے نا، اسلحہ بردار فوج، وہ صرف حکومت کے انڈر ہونی چاہیے اور کسی کے پاس یہ ہوتی ہے پاور آف کورجن، یعنی مجبور کر دینے کی قوت. یہ صرف حکومت کے پاس ہونی چاہیے اور کسی کے پاس نہیں ہونی چاہیے. دنیا میں جب بھی یہ تجربہ کیا گیا کہ حکومت سے الگ کوئی فوج کریٹ کی گئی کسی بھی مقصد کے لیے، تو وہ مقصد حاصل ہو یا نہ ہو، لیکن اس کا نقصان ریاست کو ہمیشہ ہوتا ہے. کیونکہ جو کہتے ہیں نا کہ انگریزی میں کہ گن ہیز اٹس اون مائنڈ، وہ بالکل درست ہے. بندوق کا اپنا ذہن ہوتا ہے اور وہ پھر وہ جو ہے اپنے انداز سے سوچنے لگتی ہے اور بندوق پھر آپ کے خلاف ہی مڑ جاتی ہے. ہم جو ہے ہم نے طالبان کو اور مجاہدین کو کریٹ کیا ایک خاص مقصد کے لیے. اچھا، جو افغان جہاد ہوا اس میں جو پاکستان کا کردار تھا وہ اپنی جگہ، اس سے میں اختلاف نہیں کر رہا. اس میں ایران نے بھی ایک کردار ادا کیا. ایران نے کیا ایران نے بھی ہمارے جتنے تو نہیں لیکن ان کی آبادی کے لحاظ سے کافی بڑی تعداد میں، ان کی آبادی ہم سے بہت کم ہے، کافی بڑی تعداد میں افغان ریفیوجیز کو لے گئے. اچھا، اور جو افغان ریفیوجیز گئے ایران، ان میں ایک دو قدر مشترک بھی تھی ایران کے ساتھ. ایک تو زیادہ تر وہ گئے جو فارسی بولتے تھے اور ان میں سے بھی بہت بڑی تعداد شیعہ افراد کی تھی، یعنی ان کے ساتھ تاریخی روابط بھی تھی ایران کے اور ہمیشہ ایران آتے جاتے رہے تھے. لیکن انہوں نے ان میں سے کسی کو بھی اس طرح کی مکمل آزادی نہیں دی آپریٹ کرنے کی جس طرح ہم نے پورا معاشرہ ان کے حوالے کر دیا.
وہ انہوں نے باضابطہ طور پہ پکے مکان بنائے کیمپ کے اندر، کیمپ کے ارد گرد دیواریں گھیر دی، باضابطہ پکی دیواریں، اور ان مکانوں کو میں ان کو آباد کیا، وہاں ان کو روزگار فراہم کیا. کسی افغان کو اجازت نہیں تھی ایران میں انڈیپینڈنٹلی آپریٹ کرنے کی. اگر وہ جہاد کے لیے جاتے تھے اپنے ملک تو ایرانی فوجی ان کو ٹرکوں پہ لے جا کے سرحد پہ چھوڑاتے تھے. وہ کہتے تھے کہ، اور اس کے بعد اسلحہ دیتے تھے کہ یہ جائیں وہاں اپنا اسلحہ لیں اور وہاں لڑیں، اور پھر واپس آئیں تو نہتے آئیں اور سیدھے اپنے کیمپوں میں جائیں. تو لہٰذا ان کے یہاں نہ ایران میں اس طرح بندوق کا کلچر پھیلا، نہ ایران میں وائلنس کا کلچر پھیلا، نہ افغان ریفیوجی نے کسی پہ اٹیک کیا. ہم نے کیا کیا، ہم نے اپنا پورا معاشرہ ان کے حوالے کر دیا. نتیجہ یہ ہوا کہ آج ہمیں اس کے نتائج بھگتنے پڑ رہے ہیں. پھر ہماری جو پالیسیز ہیں، وہ پالیسی ہم نے کیوں حیران ہو رہی ہیں فوجیہ صاحبہ کہ ان کو اسعد اللہ اسعد کو کیوں چھوڑا گیا. بھائی بات یہ ہے کہ ہماری اب بھی پالیسی یہی ہے کہ ہمیں ہم کہیں نا، وہ ہم لفظ یوز نہیں کرتے کہ ہمیں اب بھی اسٹریٹجک ڈیپتھ چاہیے، اور ہمیں وہ افغانستان میں ہی نظر آتی ہے. اور اس کے لیے ہم طالبان کو اپنے ساتھ رکھنا چاہتے ہیں، اور اس لیے ہم نہیں چاہتے کہ طالبان سے ہمارے تعلقات خراب ہو. تو جو پالیسی ہے اسی کے مطابق ایکشن ہوتا ہے. ہماری پالیسی یہ ہے کہ طالبان کی وجہ سے ہمیں اہمیت ملتی ہے، امریکہ بھی ہم سے بات چیت کرتا ہے، انڈیا بھی ہم سے ڈرتا ہے، تو ہمیں طالبان کو اپنے ساتھ لے کے چلنا ہے. اس کے لیے چاہے ہمیں کسی کو بھی چھوڑنا پڑے چھوڑیں گے. تو جب تک یہ بنیادی تبدیلی نہیں آئے گی پالیسی میں، مسائل کو ہم بآسان میں ادھر ادھر سے باتیں کرتے رہیں، مسائل قابو میں کبھی نہیں آئیں گے جب تک پالیسی میں بنیادی تبدیلیاں نہیں آئیں گی. جی لیکن ایک طالبان کے ساتھ ہمارے تعلقات تو آپ جانتے ہیں کہ کافی بہتر ہیں. اس کی کاسٹ ہمیں کیا دینی پڑ رہی ہے اور معاشرے کو کیا کاسٹ دینی پڑی ہے، یہ ساری صورتحال دی ہم نے 80 سے لے کے آج تک دیکھا ہے. کوئی 40-45 سال سے زیادہ عرصہ ہو جاتا ہے کہ پورا 80s اور 90s اور یہ تقریباً کوئی 40-45 سال ہم اسی چیز کو ہم دیکھتے اور بھگتتے آ رہے ہیں. لیکن ابھی جو مذاکرات ہو رہے ہیں افغانستان میں، اس میں بھی پاکستان نے طالبان کو راضی کرنے میں بڑا اہم رول ادا کیا ہے. دوسری طرف افغان حکومت جو ہے وہ ہمیں اس طرح سے اس میں ایکٹیو نظر نہیں آتی جس طرح پاکستان طالبان کو راضی کرنے اور ایکٹیو کرنے میں لگا ہوا ہے. تو یہ بھی ایک بڑی عجیب سی صورتحال ہے. ابھی تیسرا ڈیلیگیشن جو ہے وہ آج پاکستان 3 روزہ دورے پر پہنچ گیا ہے، ان کا جو قطر آفس ہے وہاں سے. تو اب یہ کوئی ایک صورتحال ہے. فوزیہ شاہد صاحبہ، تیسرا ڈیلیگیشن ہے اور ایک ہم نے کانٹیکٹس پہلے ڈسکس بھی کر لیا، پھر انور اقبال صاحب نے اس کے اوپر بڑی تفصیل کے ساتھ روشنی ڈالی کہ کس طرح ہم نے 40-45 سال میں پورا ایک جو کلچر ہے وہ ہم نے فروغ دیا، کوٹ اینڈ کوٹ کلچر. ظاہر ہے کہ جو بھی صورتحال، تو آپ کیسے دیکھتے ہیں کہ اب کل زلمے خلیلزاد جو ہیں اور جنرل اسکاٹ ملر جو ہیں وہ بھی پاکستان میں تھے اور انہوں نے مذاکرات بھی کیے، بات چیت کی چیف آف آرمی اسٹافس کے ساتھ. تو یہ کون سی اس وقت کیا صورتحال ڈیولپ ہوتی نظر آ رہی ہے آپ کو؟ دیکھیے، طالبان کے ساتھ جو مذاکرات کا آغاز بھی پاکستان کے تھرو ہوا تھا. آپ کو یاد ہوگا کہ سب سے پہلے جب امریکہ کے ساتھ مذاکرات ہوئے تھے تو پاکستان نے ہی کرائے تھے اور اسلام آباد میں ہوئے تھے. اور ظاہر ہم اگر اپنی ملکی پالیسی کے دیکھیں تو پاکستان کی یہی ہمیشہ سے پالیسی رہی ہے کہ افغانستان میں امن ہونا چاہیے، اور اس امن کے حوالے سے ہی ہمیشہ بات ہوتی رہی ہے. تو میرا خیال ہے کہ یہ کوئی اتنی ہمیں عجیب سی بات نہیں لگتی. اور میرے انور اقبال صاحب نے جو بات کہی ہے، ہمارے افغان طالبان کے گروپس کے ساتھ ایک طویل عرصے سے کسی نہ کسی طرح انگیجمنٹ تو رہی. اب انگیجمنٹ کے حوالے سے دیکھا جائے تو سب سے بڑی بات یہی ہے کہ مذاکرات کا آغاز ہم کرتے ہیں، اب ایک انجام کی طرف جا رہے ہیں، مذاکرات کو کس طرح کامیاب کرنا ہے. میرا خیال ہے کہ پاکستان کا وہی کردار جو ہے ایک روز قبل آپ نے خود بتایا کہ آرمی چیف سے ایک بہت اہم ملاقات ہوتی ہے، اس کے بعد طالبان کا وفد آتا ہے. تو یہ وہ مذاکرات جو قطر میں میرا خیال ہے
तशना रह गए थे उसको ये आगे जो है वो बढ़ाया जाएगा, और फिर एक मर्तबा पाकिस्तान उसी किरदार को करेगा कि मुज़ाकरात जो रुक गए थे उनको किस तरह बहाल किया जाए। और एक बहरहाल बेहतर चीज़ है कि मुज़ाकरात होते हैं और ऐसी कोई सूरत हाल होती है कि दोनों ममालिक में अमन की बात हो, तो मैं तो हमेशा अमन के हवाले से समझती हूँ कि फ्री कैंप जो हैं उनको खुले दिल के साथ बैठना चाहिए, और ये उसी तरफ अगर ये बात जाती है और मुज़ाकरात कामयाबी की तरफ जाते हैं, तो एक दोनों इस खित्ते के लिए, इस इलाके के लिए तो बेहतर होगा। हमें इस्लामाबाद से ज्वाइन किया सियार शमसी साहब, सीनियर सहाफ़ी। वेलकम सियार शमसी साहब। जी साहब। हम बात कर रहे थे पहले 16 दिसंबर के हवाले से हमने बात की, सबूत ढाका, और 16 दिसंबर 2014 में जो आर्मी पब्लिक स्कूल वाला जो सानिया हुआ था उस हवाले से भी बात की। अब हम इस वक्त बात कर रहे हैं तालिबान के हवाले से कि पाकिस्तान का जो बड़ा एक्टिव रोल है, लेकिन इसके बावजूद भी सियार शमसी साहब, मैं इस बात को आगे बढ़ाते हुए आपसे ये जानना चाहूँगा कि तालिबान का जो भी रोल रहा, जिस तरह से भी हमने प्रमोट किया और जिस तरह से भी हम उसको आगे लेके चले रूस के खिलाफ और बाकी, लेकिन हमने इसको एक पूरे एडवर्स फिनोमेना के तौर पे भी हमने इसको भुगता है, और आज भी अफगान हुकूमत जो है उसको हमसे कुछ शिकवा शिकायत इस हवाले से भी रहता है कि तालिबान के साथ पाकिस्तान के ताल्लुकात बहुत ज़्यादा मरबूत हैं, बहुत ज़्यादा नज़दीकी ताल्लुकात हैं, और जो भी अमन की कोशिशें हो रही हैं उसके बाद जो गवर्नमेंट के अंदर तालिबान अपना शेयर मांगते हैं, वो अफगान हुकूमत को या जो वहाँ के जो सियासी नुमाइंदे हैं मुंतखब, उनको वो कोई उनकी शराइत बिल्कुल कोई बहुत ज़्यादा लगती हैं। सियार शमसी साहब, ऐसी सूरत में क्या अफगानिस्तान और पाकिस्तान के अंदर जो भी अमन की कोशिशें होंगी वो देर पा साबित होंगी? जी बहुत शुक्रिया मुनीर साहब और अनवर इकबाल साहब और फौजिया शाहिद साहबा। देखिए, एक तो ज़ाहिर है कि दो बहुत अहम इश्यूज़ पर आप बात कर चुके हैं, और दिसंबर बड़ा बेरहम है और दिसंबर ने पाकिस्तान को बहुत ज़ख्म लगाए हैं। इसमें सिर्फ मैं इतना ही अर्ज़ करूँगा कि काश हम माज़ी से सबक सीख सकें और हमारे हुक्मरान जो हैं, पॉलिसी साज जो हैं, वो माज़ी को से निकल कर कोई एक नई दुनिया में आएँ, नई दुनिया के बदलते हालात के मुताबिक अपनी खारजा पॉलिसी को ढालें। अफ़गानिस्तान का जो मामला आपने बताया है, तालिबान का जो मामला, आज भी डेलीगेशन आया है दफ्तर खारजा में, ये दूसरा उनका दौरा है। इससे पहले गुलबदीन हिकमत यार भी आए थे, हम आपके प्रोग्राम में तफसील से ये बात कर चुके हैं। मैं इसमें बिल्कुल क्लियर हूँ कि हमें अब इस मामले से निकलना चाहिए। अफ़गानिस्तान में क्या हुकूमत होनी चाहिए, उसका क्या नक्शा होना चाहिए, वहाँ के लोग क्या चाहते हैं, ये वहाँ के अवाम पर छोड़ देना चाहिए। पाकिस्तान ने अपनी बसात के मुताबिक जितना भी एक रोल अदा करना था, और उसमें जो मुज़ाकरात का आगाज़ था कतर में हुआ, उसमें पाकिस्तान ने अपना असर व रसूख इस्तेमाल किया। लेकिन इससे एक तासर ये उभरता है कि सिर्फ शायद हम अफ़गानिस्तान में एक धड़े की हमायत करते हैं, अफ़गान अवाम जो हैं वो एक अलग खड़े हैं, वहाँ के अंदर वहाँ के धड़े हैं, वहाँ के अंदर के हालात हैं। तो मैं समझता हूँ कि हमें अब इस चुंगल से निकल कर एक इंडिपेंडेंट पॉलिसी अपनाना होगी, और किसी भी मुल्क के दाखिली मामलात में हमें इस हद तक नहीं जाना चाहिए कि हम वहाँ फरीक बन जाएं। हम दोस्त तो बन सकते हैं, हलीफ तो बन सकते हैं, लेकिन एक फरीक के तौर पर हमें ये तासर नहीं देना चाहिए। तालिबान हो, अफ़गान हुकूमत हो, शमाली इत्तेहाद हो, वहाँ के वारलॉर्ड्स हों, ये उनका मामला है कि वो अपने मुल्क को 40 साल की जंग खाना जंगी से कैसे निकालते हैं। ये हमें उस पर अपना जो एक सफारती सतह पर, सियासी सतह पर एक जो रोल होता है वो तो अदा करना चाहिए, लेकिन अब हमें इससे पीछे हटना चाहिए और ये मामला अफ़गान हुकूमत पर छोड़ देना चाहिए, और दोनों मुल्कों के दरमियान एक एतमाद की जो फ़ज़ा है वो बहाल करनी चाहिए। अनवर इकबाल साहब, सियार शमसी साहब की बात आपने सुनी, लेकिन ये क्या सूरत हाल है कि क्यों पाकिस्तान चाहता है कि
وہ اس حوالے سے کوئی کلیدی کردار ادا کرتا ہوا نظر آئے. وہ پاکستان کیوں چاہتا ہے کہ امریکہ اور دوسرے لوگ جو ہیں وہ اس بات کو لے کے آگے چلیں کہ پاکستان کے تعلقات طالبان کے ساتھ بہت زیادہ دوستانہ ہیں اور پاکستان کا اثر و رسوخ طالبان کے اوپر بہت زیادہ ہے؟ مطلب ہم یہ امپریشن کیوں دینا چاہتے ہیں اور کیوں اس کو برقرار رکھنا چاہتے ہیں؟ منیر صاحب، بات یہ ہے کہ اگر ہم کمبل کو چھوڑ بھی دیں تو کمبل ہمیں نہیں چھوڑتا. ٹھیک ہے، یہ جو خطہ جو اب آج کا پاکستان ہے، برصغیر کا یہ خطہ ہمیشہ جو کچھ افغانستان، وہ علاقے جو اب افغانستان ہے، پہلے افغانستان نہیں، کچھ اور نام تھا، ولایت کابل، کبھی کچھ، لیکن وہ جو خطہ جو آج کا افغانستان ہے، وہاں جو کچھ بھی تبدیلیاں ہوتی رہی اس کا براہ راست اثر ہم نے تھرو آؤٹ تاریخ 5000 سال اٹھا کے دیکھ لیں ہم پہ پڑتا رہا. اسی طرح ہمارے یہاں جو کچھ بھی تبدیلیاں ہوتی رہی اس کا براہ راست امپیکٹ ان پہ پڑتا رہا. گندھارا سویلائزیشن کو دیکھیں تو گندھارا سویلائزیشن میں قندھار بھی شامل تھا. قندھار جو ہے گندھارا سے ہی بنا ہے، ٹھیک ہے لفظ، اور کابل بھی تھا، اور پھر کابل کی سلطنتیں کبھی بڑھتے بڑھتے جہلم تک آ جاتی تھی، جہلم تک ان کی سلطنت رہی تھی. بے شمار پشتون آباد ہیں ہمارے یہاں، پورے میاں والی تک دیکھ لیں، بعض جو ہیں اپنی زبان بھول گئے، لاہور تک میں آباد ہیں، ککزئی ہیں، سیالکوٹ میں ہیں. اسی طرح ہمارے لوگ وہاں آپ کو ملیں گے جو افغان حملہ آور آتے تھے، ہماری عورتوں کو اٹھا کے جاتے تھے، پوری کی پوری بیل گاڑیوں کی ٹرین جاتی تھی، ان کو وہاں رکھتے تھے. ان کی پوری نسل ہے. ایک ایسی انگیجمنٹ ہے جس کی وجہ سے کہا ہی جاتا ہے کہ جو بھارت کے جو لیڈر تھے اس وقت کے، سردار پٹیل وغیرہ، وہ بھی چاہتے تھے کہ پاکستان بن جائے تاکہ جو افغانستان کے بجائے سے جو ایک سی چیزیں جو انتشار جو رہے گا اس کا اثر انڈیا پہ نہ پڑے، ایک بفر زون بن جائے اور وہ انتشار سے نپٹے. تو یہ تو ہمارا مسئلہ ایسا ہے کہ کبھی بھی نہیں ہو سکتا. جب ایک آبادی ہے افغانستان کی پشتون، وہ وہاں کی سب سے بڑی وہاں کا سب سے بڑا اقلیتی گروپ ہے، لیکن ان سے زیادہ پشتون پاکستان میں آباد ہے دنیا میں. اچھا صرف یہ خیبر پختونخوا، وہ تو یہ جو فیکٹس آپ بتا رہے ہیں انور اقبال صاحب، یہ تو ظاہر ہے کہ ہم سب بالکل معلوم اس ہے. میں ہیں کہ اگر معلوم میں یہ کہہ رہا ہوں کہ کیا یہ ہمارے جو سوال کا جو کرکس ہے کہ کیا یہ ہمارے لیے ضروری ہے کہ ہم دنیا کو یہ بتائیں کہ طالبان ہماری مٹھی میں ہیں، وہ ہمارے اثر میں ہیں، وہ ہمارے، مطلب اس کا کیا امپیکٹ کیا ہے؟ ہماری مجبوری یہ ہے کہ ہم اس معاملے میں انوالو ہیں اور رہیں گے، ہم اسے نکل نہیں سکتے. تو اس میں کیا پالیسی ہوگی درست، مجھے نہیں پتا، کیونکہ اب تک تو ہماری پالیسی درست نہیں رہی، غلط رہی ہے، اور ہم سے رہے. لیکن کیا ہم اس سے نکل سکتے ہیں؟ نہیں نکل نہیں سکتے، ایسا کبھی بھی نہیں ہوگا. ہمیں جو کچھ بھی ہوگا اس میں انوالو رہنا پڑے گا کسی نہ کسی طریقے سے، اور کوئی ہمیں پازیٹیو رول ادا کرنا پڑے گا. رہی بات کہ ہم افغان حکومت پہ چھوڑ دیں، تو افغان حکومت یہ نہیں چاہتی کہ آپ افغان حکومت پہ چھوڑ دیں، وہ یہ چاہتی ہے کہ آپ ان کے لیے طالبان کو ماریں. تو وہ پھر ادھر سے آپ کو نپٹیں گے، پھر طالبان آپ کے خلاف ہو جائیں گے، پھر آپ پہ اس کا امپیکٹ پڑے گا. طالبان چاہتے ہیں آپ ان کے لیے افغان حکومت کو دبائیں، وہ اب کرتے ہیں، اس کا بھی بلو بیک آپ پہ ہوتا ہے. آپ ایک ایسی سچویشن میں ہیں جسے کہتے ہیں کہ کیچ 22، کہ آپ ادھر جائیں تب بھی پھنستے ہیں، ادھر جائیں تب بھی پھنستے ہیں. بھارت جو ہے وہ ہمیشہ افغانستان میں آپ کے پریزنس کو خطرہ سمجھتا رہے گا، اور اس کا ایک انفلوئنس ہے بہت، خاص طور پہ فارسی بولنے والے علاقوں میں، اور وہ آپ کے خلاف استعمال کرتا رہے گا. رشیا کا ایک انفلوئنس ہے، اب چین ایک پلیئر ہے، امریکہ وہاں بیٹھا ہوا ہے. تو وہ ایسا مشکل علاقہ ہے جس کے بارے میں ہم بڑی معصومیت سے کہہ دیتے ہیں کہ ہم چھوڑ دیں. نہیں بھائی، یہ کمبل ایسا ہے جو نہ ہمیں نہیں چھوڑے گا کسی طرح بھی، اور ہمیں بہت عرصے تک اس کو بھگتنا پڑے گا. فوزیہ شاہد صاحب، آپ اس کے بارے میں مختصراً کوئی رائے دینا چاہیں؟ دیکھیے، میں تو کافی حد تک اتفاق کرتی ہوں اس بات پہ کہ پاکستان کو بہرحال اپنی جو ری وزٹ تو کرنی پڑے گی اپنی پالیسی پہ. یا تو جس طرح ابھی انور اقبال صاحب کہہ رہے ہیں کہ مستقل آپ اسی دلدل میں پھنسے رہیں اور مستقل آپ فریق بنے رہیں، یا یہ ہے کہ آپ کو اپنے ملک کی طرف بھی توجہ دینی ہے یا نہیں. یہ بالکل درست ہے. ماضی جو ہے افغانستان کے تھرو یہاں بھی جو یہ پینیٹریشن ہوتی رہی، سب کو علم ہے
کہ کہاں سے کوئی آتے رہے سب کو، یہ وہ بات جو ہے اس میں کوئی دوسری رائے نہیں ہے. لیکن کہیں تو پاکستان کو اپنی جو استحکام کی بات کی جائے یا اپنی اس کی خود مختاری کی بات کی جائے، تو اب میرا خیال ہے کہ اگر جیسے ایک لمبی پالیسی سامنے آ رہی ہے امریکہ کی، اگر اس میں کوئی تبدیلی کے سامنے آثار دکھائی دیتے ہیں یا اس میں پینیٹریشن دوسرے ممالک کی، چین کی، روس کی یا دیگر ممالک کی کوئی کردار بنتا ہے، تو پاکستان کو تو ریوزٹ اپنی پالیسی کرنا پڑے گی. یہ نہیں ہے کہ آپ صدیوں میں ایک ہی چیز پہ بیٹھے رہیں. تو میں ذاتی طور پہ تو سمجھتی ہوں کہ پاکستان جو ہے ابھی تک تو اس میں کسی طرح ہمیں دکھائی نہیں دے رہا کہ پاکستان کوئی ریوزٹ کر رہا ہے، ابھی اسی کا ایک حصہ بنا ہوا ہے. اور یہی بات جو بار بار آپ سوال کر رہے ہیں کہ ہم نے اپنا ایک تاثر ہی یہ بنا لیا ہے کہ ہم نے لڑنا دوسروں کے لیے ہے. اب 79 سے لے کے اب تک ہم کیا کر رہے ہیں؟ آپ اکانومی کی صورتحال دیکھیں تو آپ کو پتہ چلتا ہے کہ آپ نے سارے وسائل اس میں جھونک دیے ہوئے ہیں. آپ کس وجہ سے جو ہے وہ آپ مستقل ایک جنگ میں ہیں. یہ آپ ابھی تو طالبان کی بات تو ٹھیک ہے 2001 کے بعد سے آپ نے کرنا شروع کیا، لیکن 79 سے ہم اس جنگ میں ہیں اور ہماری تو پوری پہچان ختم ہو چکی ہے. بالکل صحیح، بالکل صحیح. اتنا یاد ہے کہ محترمہ بے نظیر بھٹو بار بار ایک بات کرتی رہی، کلاشنکوف کلچر اور یہ کیا کہتے ہیں منشیات کا کلچر. تو اب آپ اس کلچر کے اتنے اس میں دھنس چکے ہیں کہ وہ اگر انور اقبال صاحب کی بات کہیں کہ جی وہ آپ نکل نہیں سکتے، کمبل نہیں چھوڑا، لیکن کمبل کو کہیں نہ کہیں تو پھینکنا پڑے گا. اب اس کے بغیر کیسے پھینکیں گے؟ فوزیہ آپ بتائیں. آپ افغانستان آپ بھی گئی ہیں، میں تو وہاں ایک تقریباً 1 مہینہ بھی رہا ہوں مسلسل کوریج کے لیے. اور افغانستان جس طرح ہم کشمیر کے بارے میں بلیو کرتے ہیں نا کہ کشمیر ہمارا ہے، افغانستان میں بچہ ایون طالبان کیمپ میں وہ بلیو کرتے ہیں کہ کے پی اور بلوچستان ان کا ہے اور انہیں واپس ملنا چاہیے. اور وہ وہ ڈیورنڈ لینڈ کو تسلیم نہیں کرتے، اس مطالبے سے کبھی دستبردار نہیں ہوں گے. وہ مانتے رہیں گے اور جب مضبوط ہوں گے اس کے لیے کوشش بھی کریں گے جب کریں گے. تو اب آپ بتائیں آپ ان کو کیسے مجبور کریں گے کہ اس مطالبے اور انوالو ہوئے بغیر ان کو کیسے مجبور کریں گے کہ اس مطالبے سے وہ دستبردار ہو جائیں؟ صحیح. یہ اسی سوال کو لے کے میں چلتا ہوں سیار شمشیر صاحب کے پاس. یہ ظاہر ہے کہ یہ معاملات یہ بالکل ایسی صورتحال رہے گی. سیار شمشیر صاحب، کیا جس طرح انور اقبال صاحب نے کہا ایک کہ وہ جو بھی سینیریو انہوں نے اس وقت ہمارے سامنے رکھا ہے، تو مجھے بتائیے کہ کیا ہماری یہ ضروری ہے کہ ہم خود کو چودھری بنا کے رکھیں اور اس طرح کے مسائل میں الجھے رہیں، یا کوئی راستہ نظر آتا ہے اس دلدل سے نکلنے کا؟ دیکھیے جی، اس میں 2 پہلوؤں پر میں مختصراً عرض کرنا چاہتا ہوں. ایک تو انور اقبال صاحب کی جو بات ہے وہ بالکل تاریخی حوالے سے اپنا ایک وہ رہا ہے، ایک بیانیہ رہا ہے یہاں اس خطے میں، اور لیکن دنیا بدل چکی ہے. اگر اس حوالے سے دیکھیں تو بے شمار جب ملک بنے ہیں، تقسیم ہوئے ہیں، وہی آبادی ادھر بھی ہے، وہی آبادی ادھر بھی ہے، تو وہ چیزیں جب اب ایک بارڈرز بن جاتے ہیں تو پھر آپ کو ان بارڈرز کا احترام کرنا ہوتا ہے. اور میں سمجھتا ہوں کہ ہماری ابھی 79 سے جس طرح ابھی بات ہوئی ہے کہ اس کا ہم اگر انالیسس کریں، ہمارے پالیسی ساز اس کا تجزیہ کریں تو ہمیں کیا ملے گا، اس کا رزلٹ کیا ملا ہمیں. آج ہم جہاں کھڑے ہیں، آج بھی 20 سے 25 لاکھ افغان مہاجرین پاکستان میں پڑے ہوئے ہیں. اور ہم ایک فریق کے طور پر اگر ہم طالبان کے ساتھ اچھے تعلقات کا دعویٰ کرتے رہیں گے، اچھی بات ہے کہ ہمارا ایک رول ہے، اور یہ ایک ایسا خطہ ہے جس میں ہمارا ایک رول رہنا بھی چاہیے اسٹریٹجک حوالے سے. لیکن اس میں اب جو بہت زیادہ اس میں ہم الجھتے چلے جا رہے ہیں اور ہمیں ایک وقت آئے گا کہ ہمیں کوئی راستہ نہیں ملے گا. اب بھی وقت ہے، میں ہو سکتا ہے میں غلط ہوں، لیکن جو پالیسی ساز خود تھے، جو اسٹریٹجک ڈیپتھ بنائی گئی تھی جب اب وہ سمجھتے ہیں کہ اس پالیسی نے پاکستان کو کوئی فائدہ نہیں پہنچایا. آج بھی ہمیں سارے انڈے جو ہیں وہ ایک گھونسلے میں رکھنے کے بجائے، طالبان کے ساتھ ان کو ویلکم کرنے کے بجائے، ہمیں مجموعی طور پر افغان عوام کے ساتھ رشتے بنانے ہوں گے. افغان حکومت کے ساتھ، وہ جیسی بھی ہے، کمزور ہے، دھڑے ہیں، سب کچھ ہے، وہ ان کا داخلی معاملہ ہے.
दाखिली मामलात से हमें बिल्कुल आहिस्ता आहिस्ता निकलना होगा। गरचे बहुत मुश्किल है, कंबल बहुत पुराना है, गल सड़ चुका है, लेकिन इसको अब हमें अपने पहलू को से जान छुड़ाना होगी, और जो एक मुनासिब रोल बनता है हमारा अफगानिस्तान में क़याम अमन के हवाले से, सियासी प्रोसेस के हवाले से, वो हम ज़रूर करें सफारती सतह पर, सियासी सतह पर, लेकिन हम वहाँ हमारा ये तासर नहीं होना चाहिए कि हम शायद ये सारा अफगानिस्तान का जो अमन है वो हमारी मुट्ठी में है। जी, बिल्कुल सही। बहुत शुक्रिया। और नाज़रीन, हमें अपनी ख़ारजा पॉलिसी जो है ख़ास तौर पर अफ़गानिस्तान के हवाले से उसको मुतवाज़न करने की ज़रूरत है, और शायद उसको बदलने की भी ज़रूरत है। अनवर इकबाल साहब के ख़्याल में कि इसको बहुत ज़्यादा तफ़सील से देखा जाना है कि वो कैसे उसमें से निकला जा सकता है। और उन्होंने तारीख़ी पस मंज़र के हवाले से भी, और जो इस वक़्त हमें 40 साल से जिस तरह से हम तालिबान के और दूसरे जो मसाइल हैं अफ़गानिस्तान के हवाले से, वो जिस तरह से हमें नज़र आ रहे एक हैं। बात मैं कहूँ, अगर आप इजाज़त है 1 मिनट, ये जी। बताइए कि फ़र्ज़ करें हम डिसाइड कर लें कि हम तालिबान से जान छुड़ाना चाहते हैं, तो हमें हम जो अफ़गान हुकूमत का मुतालबा है वो ये है कि सबसे पहले तो आप उनको निकाल दें पाकिस्तान से। तो पहले आपको एक फ़ौजी कार्रवाई करनी पड़ेगी। जो अफ़गान रिफ्यूजी कैंप्स में रहते हैं वो ज़ाहिर वहीं उनके बीच रहते हैं, और उनको इतना निकालना आसान नहीं होगा। वो उनके पास असला है, सब कुछ है, लड़ेंगे तो हज़ारों की तादाद में वो मरेंगे, आपके सिपाही भी मरेंगे, आपके अवाम भी मरेंगे। उनको पाकिस्तान के अंदर सपोर्ट हासिल है मदारिस की, पाकिस्तान के अंदर धमाके वगैरह शुरू हो जाएंगे। उसके बाद उनको आप पुश कर देंगे वहाँ अफगानिस्तान, वो कहते हैं हम उनको मारेंगे। वो मारेंगे, मारने की उन्होंने कोशिश की, वो मार नहीं के हैं, और अब अमेरिका जब निकल रहा है उसके बाद मजीद भी नहीं मार सकेंगे। तो फिर वहाँ लड़ाई होगी, फिर वहां से बड़ी तादाद में लोग फिर वापस आएंगे, उसका ब्लो बैक फिर वापस आएगा, फिर फ्यूजीज आएंगे, फिर एक नई लड़ाई शुरू होगी। फिर मतलब आप कैसे, मुझे तो कह देना बहुत आसान मतलब है, ये कैसे निकाल देंगे, क्या करें? नहीं, बिल्कुल, मतलब आपका एनालिसिस बिल्कुल लॉजिकल नज़र भी आता है, लेकिन कहीं न कहीं जैसे सीआर शमसी साहब ने कहा और फौज़ शाह साहब ने कहा कि कोई एक मुतवाज़न पॉलिसी जो है वो हमें हाँ, ढूँढनी तवाज़ुन पड़ेगी, आना चाहिए, कि तवाज़ुन आना तवाज़ुन चाहिए। लाना चाहिए। और वो जो हम खुद को चौधरी बनाकर हर वक़्त पेश कर रहे हैं, जो मेरा सवाल जो है कि क्या हमें ज़रूरी है कि चौधरी बनाकर, तो उसपे आप सब इस बात पे मुत्तफ़िक हैं मुनीर कि साहब, पाकिस्तान को मुनीर कोई साहब, चौधरी। जी। मैं देखिए बात जो ये जितनी हमने बातें की हैं ये हो चुकी हैं, बार बार हो चुकी हैं, बार बार तजर्बात कर चुके हैं हम। 79 से लेकर 9/11 के बाद पहले वो मुजाहिदीन बनाए, और जिस मुल्क में इस वक्त अनवर इकबाल साहब बैठे हैं वहाँ वो मुजाहिदीन तैयार किए गए, फंडिंग हुई, सब कुछ हुआ। ये हमें हिलरी क्लिंटन का बयान सामने रखना चाहिए, सब एतराफ़ात अपनी जगह। अब देखना ये है कि हमें उससे मिला क्या भाई। अगर हम इसी पॉलिसी से चिमटे रहना चाहते हैं और इससे कोई इस खौफ में रहते हैं कि वो वापस आ जाएंगे फिर चले जाएंगे, ऐसा नहीं होता। हमारा पाकिस्तान एक इंडिपेंडेंट मुल्क है, एक न्यूक्लियर पावर है, और आप क्या हम अपनी सारी जो पॉलिसी है या अपनी साख जो है या अपनी जो सिक्योरिटी है या अपना जो एक वकार है वो हम इस पे लगा देंगे कि ये जी। जो तालिबान है ये हमारे एसेट्स हैं, हमारे एहसास हैं। भाई बस करें इनको, जब इस नहीं, कंबल ऐसे को उतार ठीक है, फेंके। ठीक है। और इसके साथ ही प्रोग्राम का वक्त जो है वो ख़त्म हुआ। और ये खुदा एक ऐसी बहस है तालिबान वाली, ये बहुत देर तक हम चल सकती है, और ये बहुत वक्त से चल रही है। मेरा जो सवाल सिर्फ था पाकिस्तान की चौधराहट के हवाले से, उस पे फौज़ शाह साहबा ने भी, अनवर इकबाल साहब ने और सीआर शमसी साहब, आप तीनों ने इस पे इत्तेफाक किया है कि पाकिस्तान को चौधराहट करते हुए एक तवाज़ुन नहीं का नहीं, रास्ता यहाँ ये इख्तियार लफ्ज करना नहीं चाहिए। मुनीर साहब, यहाँ हाँ, थोड़ा सा ये चुदराहट का भी मसला नहीं है। ये हाँ, हाँ, यकीनन पाकिस्तान के जो मसाइल हैं, सरहदी मसाइल हैं, ये हाँ, इसमें यकीनन पाकिस्तान को थ्रेट्स मौजूद हैं। वहाँ नेटो फोर्सेस बैठी हुई हैं, वहाँ बहुत से एक नए स्टेक होल्डर्स बैठे हुए हैं। हमें उनको देखते हुए अपनी पॉलिसियाँ जो सिक्योरिटी के हवाले से वो ज़रूर बनानी चाहिए, लेकिन हमें अब सिक्योरिटी से ज़्यादा हमें सियासी नुक्ता नज़र को अपनाने की ज़रूरत है, सही। और सियासी रास्तों से हम आगे बढ़ सकते हैं। जी, बहुत शुक्रिया। बहुत शुक्रिया फौजी शाह साहबा। आपको आज थोड़ा कम मौका मिला बात करने का, कल आपको ज़्यादा मौका दिया जाएगा। सीआर शमसी साहब चूँकि पिछले 2-4 दिन नहीं आए थे, तो वो भी कभी कभी अच्छा लगता है। हाँ, नहीं, नहीं, बहुत अच्छी बात की। और बहुत शुक्रिया अनवर इकबाल साहब।
سب کے لیے صحت زندگی کی دعا کے ساتھ ناظرین اجازت دیجیے، کل پھر ملاقات ہوگی، اللہ حافظ۔